बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि 9 मई फौज नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। 9 मई करने और करवाने वालों को आइन के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। DGISPR मेजर जनरल अहमद अशरफ चौधरी ने GH रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ठोस शवाहिद मौजूद हैं। TTP पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि 9 मई फौज नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। 9 मई करने और करवाने वालों को आइन के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने DHQ रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ठोस शवाहिद मौजूद हैं। TTP पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के जवाब में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खिलाफ कार्रवाई की। दहशतगर्दों और उनके शोहरतकारों की सरकोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। फौज की अवलीन तरजीह मुल्क में अमन कायम करना है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने GHQ रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहा कि ठोस शवाहिद मौजूद हैं। TTP पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के जवाब में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खिलाफ कार्रवाई की है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की सरकोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। फौज की अवलीन तरजीह मुल्क में अमन कायम करना है। उन्होंने कहा कि बिशान में चीनी इंजीनियर्स पर खुदकुश हमले की कड़ियाँ भी सरहद पार मिलती हैं। इस हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई है। इस तमाम तर कार्रवाई में उनका कहना था कि मामलात के पेश नज़र DGISPR ने कहा जुडिशल कमीशन इस पर बनता है जिसके बारे में कोई इबहाम हो। यहाँ तो सब कुछ वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो सब कुछ वाज़ेह है। उन्होंने कहा यहाँ सब कुछ वाज़ेह है। सच खुलकर सामने आ गया तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्रोपेगेंडा किया गया। हम 9 मई पर जुडिशल कमीशन के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर पूरी तह तक जाएंगे। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात में टर्न आउट 47% था। 6.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया। मखसूस पार्टी को 1 करोड़ 85 लाख वोट मिले, जबकि बाकी वोट दीगर सियासी जमातों को मिले। कुल वोटों का सिर्फ 31% एक मखसूस पार्टी को मिला, बाकी 70% वोट उनके बयानी को नहीं मिला। अक्सरियत दूसरी तरफ है। उन्होंने कहा मजमूई आबादी के हिसाब से सिर्फ 7.5% लोगों ने इस जमात को वोट दिया। 93% आबादी इनके बयानी के साथ नहीं खड़ी। हमें यकीन है कि इससे मिलने वाले वोट का मकसद भी ये नहीं कि यह वोट 9 मई के हक़ में है और फौज के खिलाफ था। इलेक्शन में फौज की सियासी मदाखलत का कोई सबूत है तो मुतालिका आइनी इदारों के सामने रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, इश्तियाक गोंदल, रोज़ न्यूज़ से। सर ये बताइए कि साने 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने वाला है, लेकिन इस हवाले से जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो 9 मई के मास्टरमाइंड या मरकज़ी मुलज़मान है, 1 साल गुजरने के बावजूद अभी तक उनको सजाएं नहीं मिली। अडियाला जेल के अंदर हमें बनी PTI ने खुद बताया और उस सियासी जमात की तरफ से अब ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो पाक फौज ने खुद करवाया, और वो कहते हैं कि इस हवाले से एक जुडिशल कमीशन बना दें जो शफाफ तहकीकात करे और जो कसूरवार है उसको सजा मिले। और जुडिशल कमीशन के मामले पर PTI को जो दीगर सियासी जमातें हैं कुछ, उनकी हमायत भी हासिल है, तो इस पर पाक फौज का क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए मेरे भाई, पहली बात तो ये है कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क में उसकी फौज पे हमला कराया जाए, उसके शहीदों की अलामात की तज़हीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहां पे अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए, और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुंचाया जाए, तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहां के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है। हम समझते हैं और इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है और जज़ा व सज़ा का निज़ाम जिस पे अल्लाह ताला की ये कायनात और ये कुदरत और ये निज़ाम चलता है, अगर उस पर यकीन रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। अब आते हैं, ये जो आप बातचीत कर रहे हैं कि इसके ऊपर बयानिया बनाया जाता है। देखें, 9 मई कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। इसके जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो उनसे हैं वो अवाम के पास भी हैं, अफवाज के पास भी, हम सब के पास है। हम सब ने अपनी आंखों से इस वाक़े को होते देखा। हम सब ने देखा कि किस तरीके से लोगों की जहन साजी की गई,
ان کو افواج کے خلاف, اس کی لیڈرشپ کے خلاف, ایجنسیوں کے خلاف, اداروں کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈے سے ان کے ذہن بنائے گئے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کے اہداف دیے کہ ادھر حملہ کرو, ادھر حملہ کرو. ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ صرف فوجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے. اور ان واقعات کو آپ نے بھی دیکھا, کیمرے کی آنکھ نے فلم بند بھی کیا. اور جب یہ شواہد اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں تو آپ نے عوام کا غصہ اور رد عمل بھی دیکھا. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح عوام نے اس انتشاری ٹولے سے پیچھے ہٹی. تو جب یہ کھل کے سامنے آ گیا تو وہ دوسرا فریب اور دوسرا جھوٹ اور دوسرا پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, یہ تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا, کون کر گیا, کیسے کر گیا. ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے یو کین فول all the people some of the time, some of the people all the times, but you cannot fool all the people all the times. تو یہ جھوٹ اور فریب میرے بھائی یہ نہیں چل سکتا. یہ جو میں نے آپ کو بتایا اور جو آپ لوگوں نے دیکھا یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اس سے کم درجے کے واقعات سیاسی بلوائی اور انتشاری دنیا میں کرتے آئے ہیں. تو دنیا کے دیگر ممالک کیا کرتے ہیں ذرا نظر دوڑائیں تو آپ کو ماضی قریب میں بڑی مثالیں مل جاتی ہیں. اگست 2011 لندن رائٹس ہوئے, بلوائیوں نے سیاسی اور پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچایا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں کا کرمنل کورٹ سسٹم, وہاں کے قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئے, دن رات عدالتیں لگیں. جو بلوائی تھے, جو انتشاری تھے, جو ان کے پیچھے کروانے والے تھے, ان کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی. اگر اس میں بچے انوالو تھے 18 سال سے کم عمر, ان کو بھی سزائیں دی, ان کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. 2021 کیپٹل ہل واشنگٹن ڈی سی, وہاں پہ سیاسی بلوائیوں نے کیپٹل ہل کی عمارت پہ گھسے, اس کو نقصان پہنچایا, توڑ پھوڑ کی. تو وہاں کوئی جوڈیشل کمیشن یا وہاں پہ کوئی چینلز پہ کوئی زیر بحث اور تبصرے نہیں اس پہ شروع ہو گئے. کرمنل کورٹ سسٹم آیا, لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, سزائیں دی گئی, سخت سزائیں دی. ان کو بھی جو وہاں موجود تھے, ان کو بھی جو نہیں موجود تھے لیکن اس کے محرکات میں شامل تھے. یہ آپ کے سامنے ہے. اس سے آگے بڑھیں. 9 مئی کے بعد 27 جون 2023 پیرس میں اس کے مضافات میں بلوے ہوئے, ہنگامے ہوئے. امیجیٹلی ان کا جو قانون نافذ کرنے والے, قانون کو کے اوپر نافذ کرنے والے, ان کا جو کورٹ کا سسٹم ہے, جوڈیشل سسٹم ایکشن میں آیا, صورت کے ساتھ سخت سزائیں دی گئیں. یہ میں نے آپ کو چند مثالیں ماضی قریب کی ان ممالک سے دی ہیں جن کی مثالیں ہمارے اشرافیات دیتے ہوئے تھکتی نہیں ہیں. وہ کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ اس لیے تاکہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ ہو, تاکہ ملک میں انتشاری اور مخصوص جو سیاسی مقاصد, زہریلے مقاصد رکھنے والے جو گروہ اور ٹولے ہیں, ان کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ ریاست پہ اپنی مرضی سے جب چاہے چڑھائی کر دیں. وہاں پہ کسی نے کسی کی فوج پہ تو حملہ نہیں کیا تھا. وہاں پہ کسی نے اپنے محسن, اپنے بانی کے گھر کو تو نہیں جلایا تھا. وہاں کسی نے شہیدوں کے مجسمے اور شہیدوں کی نشانیوں کو تو آگ نہیں لگائی تھی. وہاں تو اس سے بہت کم ہوا تھا. تو سوال یہ بنتا ہے کہ آج ہم کیوں کسی وجہ سے ایک حربہ, دوسرا تاریخی حربہ اور 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کے جو مقافات عمل ہے اس کو پیچھے کیوں دھکیل رہے ہیں؟ یہ سوال بنتا ہے. کیا ہم کسی خدا نہ خواستہ کسی اور 9 مئی کے سہنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. خواتین و حضرات, میرا سوال یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن تو اس چیز میں بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابہام ہو. یہ واقعات, اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ نے دیکھی اب سے, یہ تو تاریخ کے اندر آپ کے سامنے ہیں, ایبسولوٹلی کلیئر. یہ بھی کلیئر ہے کہ کس طریقے سے ورغلایا گیا, کیسے ذہن سازی کی گئی, کیسے اہداف دکھائے گئے, کیسے نکالا گیا, کیسے کیا گیا.
اور اس میں بھی کنفیوژن اور ہیز ڈالنے کے لیے کہا جائے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ پتہ چلے یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, کس نے کیا. ٹھیک ہے, ہم تیار ہیں, بنائیں جوڈیشل کمیشن, لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہہ تک جائیں. وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کا دھرنا اس کے مقاصد کیا تھے. وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا اور کیسے کرایا گیا. وہ پی ٹی وی پر حملے کا بھی احاطہ کرے. کس طرح لوگوں کو یہ ہمت دی گئی, کس طرح لوگوں میں یہ عنصر ڈالا گیا کہ آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں, پاسپورٹ جلائیں, سول ڈس اوبیڈینس کریں, بجلی کے بل جلائیں. کس طرح 2016 میں کے پی کے ریسورسز سرکاری وسائل کے ساتھ دارالخلافہ پہ دھاوا بولا گیا. 2022 میں دوبارہ اسلام آباد پہ دھاوا بولا گیا. وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے. وہ یہ بھی دیکھیں کہ کیسے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے, باہر لابنگ کی گئی فرموں کے ذریعے کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے دیا جائے, اس کو قرضہ نہ دیا جائے. اس بات کا بھی احاطہ کرے. کہاں سے فنڈنگ جا رہی تھی, کہاں فنڈنگ جا رہی تھی, وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ کون لوگ ہیں اور وہ کون سے لوگ تھے جو سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے تھے. کیونکہ اگر ہم نے ان چیزوں کا احاطہ نہیں کیا, اور چونکہ ہم نے نہیں کیا, تو پھر 9 مئی تو ہونا تھا. اگر ایک مخصوص سیاسی ٹولہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ود امپیونٹی یہ سارے کام کرتا رہے گا تو ایک دن وہ اپنی فوج پہ ہی چڑھ دوڑے گا. نواز شریف گندم اسکینڈل کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کے خواہاں. $1 ارب کے گندم درآمد اسکینڈل کا معاملہ نیب یا ایف آئی اے کو بھجوانے کا فیصلہ کل تک ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. نواز شریف گندم اسکینڈل کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کے خواہاں. $1 ارب کے گندم درآمد اسکینڈل کا معاملہ نیب یا ایف آئی اے کو بھجوانے کا فیصلہ کل تک ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کے خواہاں ہیں. ذرائع کے مطابق گندم درآمد اسکینڈل سے متعلق انکوائری رپورٹ ملنے پر نیب یا ایف آئی اے کو بھجوانے کا فیصلہ کیا جائے گا. کابینہ ارکان اعلیٰ حکام نے وزیر اعظم شہباز شریف کو گندم اسکینڈل کا معاملہ بہتر انداز میں حل کرنے کی تجویز دی ہے. نیب یا ایف آئی اے کو معاملہ بھجوانے پر نگران حکومت کے ذمہ داران کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا. وزارت قانون نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت صدیقی کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا. چیف جسٹس پاکستان قاضی فاضل عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے شوکت صدیقی کی آئینی درخواستوں پر سماعت 23 جنوری 2024 کو مکمل کی تھی, جس کا فیصلہ 22 مارچ کو سنایا گیا. وزارت قانون نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت صدیقی کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا. چیف جسٹس پاکستان قاضی فاضل عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے شوکت صدیقی کی آئینی درخواستوں پر سماعت 23 جنوری 2024 کو مکمل کی تھی, جس کا فیصلہ 22 مارچ 2024 کو سنایا گیا. عدالت نے شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ قلعدم قرار دیا تھا. سپریم کورٹ کی جانب سے جاری فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے, جبکہ 11 اکتوبر 2018 کو وزیر اعظم کی سفارش پر صدر نے ان کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا, اسے بھی قلعدم قرار دیا جاتا ہے. عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بحال نہیں کیا جا سکتا, انہیں ریٹائرڈ جج تصور کیا جائے. وہ بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ ریٹائرڈ اور تمام مراعات اور پینشن کے حقدار ہوں گے. انہیں پینشن سے بھی تمام مراعات ملیں گی. 3 مئی کو صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی منظوری دی. جسٹس شوکت صدیقی کو جج کے عہدے سے ہٹانے کا 11 اکتوبر 2018 کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کی منظوری دی گئی. صدر مملکت نے وزارت قانون و انصاف کی تجاویز کی منظوری وزیر اعظم کی ایڈوائس پر دی. صدر مملکت نے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی منظوری سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دی. نوٹیفیکیشن کا اطلاق جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی ریٹائرمنٹ کی عمر پوری ہونے کی تاریخ 30 جون 2021 سے ہوگا. اردن کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم رفح پر بمباری کر کے جنگ بندی معاہدے کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر نیتن یاہو حقیقی طور پر کوئی ڈیل چاہتے ہیں تو اس پر پیشکش پہ سنجیدگی سے بات چیت کریں. دوسری جانب اسرائیلی شہر تل ابیب میں اسرائیلی شہریوں نے مظاہرہ کرتے ہوئے تل ابیب ہائی وے بند کر دی اور اسرائیلی حکومت سے جنگ بندی ڈیل قبول کرنے کا مطالبہ کیا. اردن کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم رفح پر بمباری کر کے جنگ بندی معاہدے کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر نیتن یاہو حقیقی طور پر کوئی ڈیل چاہتے ہیں تو اس پر پیشکش پر سنجیدگی سے بات چیت کریں. دوسری جانب اسرائیلی شہر تل ابیب میں اسرائیلی شہریوں نے مظاہرہ کرتے ہوئے تل ابیب ہائی وے بند کر دی اور اسرائیلی حکومت سے جنگ بندی ڈیل قبول کرنے کا مطالبہ کیا.
ادھر حماس رہنما اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ مصری اور قطری تجاویز میں اسرائیلی حملہ کارکنان اور قیدیوں کا تبادلہ شامل ہیں۔ تجاویز میں بے گھر فلسطینیوں کی بلا رکاوٹ واپسی بھی شامل ہے۔ علاوہ ازیں امریکہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی قابل حصول ہے۔ حماس کے جواب پر امریکی صدر جو بائیڈن کو بریفنگ دے دی گئی ہے۔ صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیراعظم کی فون پر 30 منٹ کی مثبت بات چیت ہوئی۔ دوسری جانب 7 ماہ سے اسرائیلی بربریت کا سامنا کرنے والے فلسطینی شہری ممکنہ جنگ بندی کی خبر پر سڑکوں پر نکل آئے۔ رفح میں جذباتی مناظر دیکھے گئے جبکہ پناہ گاہوں میں موجود بے گھر فلسطینیوں نے امن کے لیے جشن منایا۔ اسرائیل نے غزہ میں قطر اور مصر کا تجویز کردہ جنگ بندی معاہدہ فوری طور پر قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پیر کو فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے قطر اور مصر کا تجویز کردہ جنگ بندی معاہدہ قبول کیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے قطری اور مصری ثالثوں کو آگاہ کیا کہ حماس کو غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے ان کی تجویز قبول کریں۔ اسرائیل نے غزہ میں قطر اور مصر کی تجویز کردہ جنگ بندی معاہدہ فوری طور پر قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پیر کو فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے قطر اور مصر کا تجویز کردہ جنگ بندی معاہدہ قبول کیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے قطری اور مصری ثالثوں کو آگاہ کیا کہ حماس و غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے ان کی تجویز قبول ہے۔ حماس کے بیان کے بعد جنگ بندی کے حوالے سے گیند اسرائیل کے کورٹ میں تھی، تاہم اسرائیل نے رد عمل دیتے ہوئے جنگ بندی کے معاہدے کو فوری طور پر قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ حماس کی تجاویز ہمارے نکات سے بہت دور ہیں۔ اسرائیل مزید مذاکرات کے لیے ایک ورکنگ وفد بھیجے گا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ یہ وہ فریم ورک نہیں ہے جسے ہم نے منظور کیا تھا۔ اس کے علاوہ کہ اسرائیلی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ حماس نے جن تجاویز سے اتفاق کیا ان کے کچھ ایسے دورس نتائج ہوں گے جنہیں اسرائیل قبول نہیں کر سکتا۔ اسرائیلی اخبار نے رپورٹ کیا کہ جنگ بندی کے معاہدے سے انکار کے بعد مغربی رفح میں اسرائیلی وحشیانہ حملے شروع ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اطلاعات ہیں اسرائیلی فوج نے رفح میں زمینی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ رفح کے علاقے میں بڑے پیمانے پر توپ خانے سے فائرنگ کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنوبی غزہ میں رفح کی طرف سے ٹینکوں کی پیش قدمی کی اطلاعات ملی۔ حماس کے رہنما خلیل الحیا نے پیر کو بتایا تھا کہ مجوزہ جنگ بندی 3 مراحل پر مشتمل ہوگی۔ پہلے مرحلے میں بے گھر فلسطینی اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے اور غزہ میں امدادی سامان اور ایندھن کی ترسیل شروع ہوگی۔ انہوں نے مزید بتایا پہلے مرحلے میں ہر ایک خاتون اسرائیلی قیدی کے بدلے اسرائیل کی جانب سے 50 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں حماس کی جانب سے مرد اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، تاہم ان کے بدلے رہا ہونے والے فلسطینی قیدیوں کی تعداد طے نہیں ہوئی۔ خلیل الحیا کے مطابق تیسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو کے منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز ہوگا۔ ملائیشیا میں جاری 30ویں سلطان اذلان شاہ کپ میں پاکستان اور جاپان کے درمیان میچ سنسنی خیز مقابلے کے بعد گول 1-1 سے برابر رہا۔ ملائیشیا کے شہر ایپو میں جاری اذلان شاہ کپ کے اپنے تیسرے میچ میں پاکستان کو میچ کے 59ویں منٹ تک 1 گول کے خسارے کا سامنا تھا، جو کہ جاپان کی جانب سے کھیل کے 33ویں منٹ میں کین ناگاپوشی نے اسکور کیا۔ ملائیشیا میں جاری 30ویں سلطان اذلان شاہ کپ میں پاکستان اور جاپان کے درمیان میچ سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1-1 گول سے برابر رہا۔ ملائیشیا کے شہر ایپوا میں جاری اذلان شاہ کپ کے اپنے تیسرے میچ میں پاکستان کو میچ کے 59ویں منٹ میں 1 گول کے خسارے کا سامنا تھا، جو کہ جاپان کی جانب سے کھیل کے 33ویں منٹ میں کین ناگاشوشی نے اسکور کیا۔ پاکستان کی جانب سے کھیل کے آخری منٹ میں پینلٹی کارنر کے ذریعے رانا وحید اشرف نے گول کر کے جاپان کی برتری کا خاتمہ کیا اور میچ 1-1 گول سے برابر کر دیا۔ پاکستان اور جاپان کی ٹیمیں پوائنٹس ٹیبل پر 7 پوائنٹس کے ساتھ پہلی اور دوسری پوزیشن پہ ہیں۔ پاکستان کو 72 گول اوسط پر برتری حاصل ہے۔ پاکستان اپنے پول کا چوتھا میچ کل کینیڈا کے خلاف پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے کھیلے گا۔ خیال ہے کہ پاکستان نے ٹورنامنٹ میں اپنے پہلے میچ میں میزبان ملائیشیا کو 4-5 کے اسکور سے مات دی تھی، جبکہ دوسرے میچ میں جنوبی کوریا کو 0-4 سے شکست دی۔ بھارتی اداکارہ عالیہ بھٹ نے امریکہ میں سجے میٹ گالا 2024 کے ریڈ کارپٹ میں دلکش لک سے سب کے دل جیت دیے۔ دنیا فیشن کی سب سے بڑی رات اور سالانہ کیلنڈر کے سب سے بڑے ایونٹس میں سے ایک میٹ گالا کا آغاز 6 مئی کو ہونے والے ریڈ کارپٹ سے ہوا۔ میٹ گالا 2024 گزشتہ سال کی طرح نیو یارک کے میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ میں منعقد ہوا، جس میں معروف شخصیات نے تھیم کی مناسبت سے منفرد ملبوسات زیب تن کیے۔ رمضان میٹ گالا کا تھیم گارڈن آف ٹائم رکھا گیا اور اس تھیم کو تمام فیشن ڈیزائنرز نے بخوبی سمجھتے ہوئے نت نئے شاہکار معروف شخصیات کو پہنائے۔ بھارتی اداکارہ عالیہ بھٹ نے امریکہ میں سجنے والے میٹ گالا 2024 کے ریڈ کارپٹ میں دلکش لک سے سب کے دل جیت لیے۔ دنیا فیشن کی سب سے بڑی رات اور سالانہ کیلنڈر کے سب سے بڑے ایونٹس میں سے ایک میٹ گالا کا آغاز 6 مئی کو ہونے والے ریڈ کارپٹ سے ہوا۔ میٹ گالا 2024 گزشتہ سال کی طرح نیو یارک کے میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ میں منعقد ہوا، جس میں معروف شخصیات نے تھیم کی مناسبت سے منفرد ملبوسات زیب تن کیے۔ رواں سال میٹ گالا کا تھیم گارڈن آف ٹائم رکھا گیا اور اس تھیم کو تمام فیشن ڈیزائنرز نے بخوبی سمجھتے ہوئے نت نئے شاہکار معروف شخصیات کو پہنائے۔ میٹ گالا میں عالیہ بھٹ نے بھی شرکت کی اور اپنے دلکش لک کی تصاویر پر مبنی ایک پوسٹ فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر جاری کی۔
अदाकारा ने मेट गाला 2024 रेड कारपेट पर भारतीय सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर सब्यासाची की तैयार करदा साड़ी पहनी जो मेट गाला के थीम की मुकम्मल अक्कासी करती थी। आलिया भट्ट की साड़ी पर दिलकश कढ़ाई से बनाए गए फूल और पत्थरों को सजाया गया जो मजमूई तौर पर गार्डन ऑफ टाइम के थीम को पूरा कर रहा है। पोस्ट के कैप्शन में आलिया भट्ट ने अपनी दिलकश साड़ी की तफसीलात देखी और इस पर किए गए हाथ की कढ़ाई से मुतालिक भी लिखते हुए अपनी टीम का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता साल मेट गाला 1 मई 2023 को न्यूयॉर्क में मुनक़िद हुआ था, जिसका थीम कार्ल लेगरफील्ड ए लाइन ऑफ ब्यूटी रखा गया था, जो कि आजिहानी जर्मन डिज़ाइनर कार्ल लेगरफील्ड के एजाज़ में था। ये थी अब तक की खास खबरें। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए पाक वतन टीवी।